हालेलुया हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के बबरकत पुरफजल जलाली नाम है। आप सबकी सलामती हो, खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनकी तारीफ हो। हमारा खुदा जो अजीम खुदा है, कादिर मुतलक खुदा है, और हमारी ज़िंदगी में हर रोज़ एक नए तौर से खुदा हमारे साथ हम कलाम होता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है और अपने बड़े फजल में छुपा लेता है। खुदा उनका शुक्र करते हैं। आज फिर खुदा ने मौका दिया कि हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम की खूबसूरत बातों पर गौर करें। तो जैसे कि बुध के रोज़ पूरे दुनिया के अंदर मसीह ईमानदारों ने वह ऐश वेडनेसडे के नाम से इस दिन को मनाया गया है, और इस दिन से रोज़ों का आगाज़ हुआ। और इन दिनों हम देखते हैं कि मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो रोज़ों के अयाम का ज़िक्र किया जाता है, और मुख्तलिफ खादम जो हैं वो रोज़ों के मुतल्लक कलीसियाओं को पैगामात सुनाते हैं ताकि लोग इस रोज़े की अहमियत को जान सकें। लेकिन आज हम रोज़े से पहले जो हम ऐश वेडनेसडे जो पिछला जो इबादत हुई हैं उनके तल्लक से कुछ कलाम मुक़द्दस में सीखना चाहते हैं कि ऐश वेडनेसडे या ये रोज़ों के अयाम में क्यों इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया जाता है। इन दिनों में इस सीज़न को लेंट का सीज़न भी कहा जाता है, जिसमें लोग जो हैं वो अपने आप को इस ईस्टर के दिन की तैयारी के लिए या ईस्टर मनाने की तैयारी के लिए रोज़ों के साथ खुदावंद के हुज़ूर में अपने आप को आजिज़ और इंकिसार करते हैं। तो लेंट के जो लफ्ज़ी माने हैं वो है मौसम बहार या बहार। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि हमारी ज़िंदगियाँ जो हैं वो खुदावंद के हुज़ूर में इस कदर खुदा के करीब जाती हैं, जिससे हमारी ज़िंदगी के अंदर मौसम बहार की तरह एक बहार आ जाती है और हमारी ज़िंदगियाँ जो है वो खुदावंद के जलाल के लिए तैयार होती हैं। सो आए इससे पहले कि हम कलाम की बातों पर गौर करें, हम कलाम मुक़द्दस में से एक दो आयात जो है वो तिलावत करना चाहते हैं। तवारीख की दूसरी किताब उसका 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। ये हम देखते हैं कि इस आयत के अंदर जब सुलेमान ने खुदावंद के हुजूर में दुआ की, जब वो हैकल की तामीर की, तो उसने खुदावंद के हुजूर में एक दुआ की कि खुदावंद जब तू अपने लोगों पर अपने कहर गज़ब को नाजिल करे, मेरे लोग तेरे लोग जो हैं वो तुझसे दूर चले जाएं या तेरे हुजूर में कोई गुनाह करें और तू उन पर सजा नाजिल करे, तो ऐ खुदावंद इस हैकल की तरफ जो लोग रुख करके दुआ करें तो उनकी दुआ को सुन लेना। सो हम देखते हैं कि जब सुलेमान ने खुदावंद के हुजूर में ये फरियाद की, तो फिर जिस वक्त खुद सुलेमान ने हैकल को तामीर कर लिया और उसने इसको मखसूस किया खुदा के हुजूर में, तो उस दिन खुदावंद जो है वो सुलेमान के साथ हम कलाम होता है, और तब खुदावंद जो है वो सुलेमान के साथ हम कलाम होकर फरमाता है। और जब हम 13वीं आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, अगर मैं आसमान को बंद कर दूं कि बारिश ना हो, या टिड्डियों को हुक्म दूं कि मुल्क को जार डालें, या अपने लोगों के दरमियान वबा भेजूं। हम देखते हैं कि खुदावंद अपने कहरे गज़ब के दिन कहता है कि अगर मैं आसमान से बारिश नाज़िल ना करूं, टिड्डियों को भेजूं, मुल्क के अंदर वबा आ जाए, तब ऐसे हालात में अगर मेरे लोग जो हैं वो मेरे नाम से कहलाते हैं। तो जब हम देखते हैं कि कलाम मुक़द्दस का इस्तिस्ना की किताब में 28वें बाब की 9वीं आयत पढ़ते हैं, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि खुदावंद बनी इसराइल से जब हम कलाम होता है तो बताता है, खुदावंद के साथ हम कलाम होता है तो कहता है कि कौमें जानेंगी कि तुम मेरे नाम से कहलाते हो। तो खुदावंद कहता है कि कौमें इस बात को जान जाएंगी कि तुम मेरे नाम से कहलाते हो। इसका मतलब है जब खुदावंद अपने लोगों को ये टाइटल देता है कि उसके नाम से कहलाएं, तो जब उसके नाम से कहलाते हैं तो फिर कौमों में इस बात का इजहार होता है,
قوموں کے درمیان لوگ جانتے ہیں کہ یہ خدا کے لوگ ہیں. تو ہماری آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ یہ ہے ایک بلیور کی، ایک ایماندار کی، کہ وہ خدا کے نام سے کہلاتا ہے. یعنی ایک مسیح ایماندار کی جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن یہ ہے کہ وہ خدا کے نام سے کہلاتا ہے. اس کا مطلب ہے ہم خدا کے لوگ ہیں. اور خدا کے لوگوں پر جب ایسے حالات آتے ہیں کہ وہ مصیبت میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، دکھ یا غم زدہ ہوتے ہیں، تو پھر خداوند کہتا ہے کہ اگر میرے لوگ، ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے جہاں کہیں گناہ کیا، جہاں کہیں ان پر کوئی مصیبت آئی، اور وہ خدا کے حضور میں ایسی حالت میں جیسے فرمایا گیا ہے کہ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاک سار بن کر دعا کریں. تو یہاں جب ہم خاک سار کے لفظی معنی پہ غور کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ایسا تنکا جو مٹی کے اندر الجھا ہوا ہو، جو مٹی کے اندر پڑا ہوا ہو اور اس کا کوئی مقام نہ ہو، اس کی کوئی ویلیو نہ ہو. ایسا تنکا جو خاک کے اندر، مٹی کے اندر الجھا ہوا ہو، کوئی اہمیت نہ ہو. تو اسی طرح اگر لوگ اپنی ذات کی نفی کر دیں تو یہاں خاک سار سے مراد ہونے کے لیے خاک سار سے مراد لی گئی ہے کہ اپنی نفی کرنا. ہم جو کچھ بھی ہیں، ہماری ذات کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کی نفی کر دینا. انگریزی میں اس کے لیے لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہمبل. وہ لوگ جو خدا کے نام سے کہلاتے ہیں اگر وہ ہمبل ہو جائے، اس کا مطلب ہے حلیم ہو جائیں، عاجز ہو جائیں، انکسار ہو جائیں، فروتن ہو جائیں. یہ سارے الفاظ جو ہیں وہ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ہمبلنس، خاک ساری، انکساری، فروتنی، عاجزی، اپنے آپ کی نفی کر دینا، اپنی ذات کو کچھ نہ سمجھنا بلکہ خدا کی ذات پہ ڈیپینڈ کرنا. یعنی اپنے آپ کی نفی کر کے خدا کی ذات پر ڈیپینڈ کرنا، خدا کی الوہیت کو تسلیم کرنا، خدا کی قدرت کی طرف اپنا رخ کرنا. ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی حالات برے آئے خدا کے لوگوں نے خدا کے حضور میں آج انکساری اختیار کی. جب ہم آستر کی کتاب پڑھتے ہیں تو آستر کی کتاب کے 4 باب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب قوم پر مردکی کے سبب سے، جب مردکی بادشاہ کے سامنے، حمان کے سامنے نہیں جھکتا اور وہ صرف اب یہ سمجھتا ہے کہ میں صرف زندہ خدا کی عبادت کرنی ہے اور اسی کے سامنے جھکنا واجب ہے، کسی انسان کے سامنے جھکنا واجب نہیں ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ حمان نے بادشاہ کی طرف سے حکم صادر کروا دیا کہ نہ صرف حمان کا ہاتھ جو ہے وہ مردکی کے خلاف بڑھے بلکہ پوری قوم جو ہے اس کے قتل کا حکم دے دیا گیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جب سارے صوبوں میں یہ حکم جو ہے پہنچ جاتا ہے تو لکھا ہے کہ مردکی جو ہے وہ ٹاٹ اوڑ لیتا ہے، خاک میں بیٹھ جاتا ہے اور ٹاٹ اوڑ کر وہ بازاروں کے اندر یا بادشاہ کے دربار کے سامنے وہ چلا جاتا ہے، کیونکہ بادشاہ کے دربار کے سامنے ٹاٹ اوڑ کر جانا کسی کو بھی اجازت نہیں تھی. لیکن مردکی نے سارے حالات میں ٹاٹ اوڑا، آج انکسار اختیار کیا، اور بلکہ لکھا ہے پوری قوم جو تھی وہ راکھ میں بیٹھ گئی. ٹاٹ اوڑ کر انہوں نے اپنے آپ کو عاجز کیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے ایسے اپنے آپ کو عاجز کیا اور پھر ملکہ آستر بھی جو ہے وہ بھی روزہ رکھتی ہے اور وہ بھی خدا کے حضور میں عاجز انکسار ہوتی ہے، تب خدا ان کے لیے ایسے حالات کو پیدا کرتا ہے کہ انہیں ان کے دشمنوں پر غلبہ دیتا ہے اور خداوند ان کی مدد کرتا ہے. سو جب ہم خدا کے حضور میں خاک سار بن جاتے ہیں، عاجز ہو جاتے ہیں، تو پھر ہمارا خدا جو ہے ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. پھر کلام مقدس میں مختلف جگہوں پر ملتا ہے کہ خدا کے لوگ خدا کے حضور میں عاجز ہوئے. جب ہم ڈینیل کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس کے 9 باب کی 30 آیت میں دیکھتے ہیں کہ ڈینیل نے جب کتابوں میں حساب کیا کہ 70 سال کے اسیری کے دن جو ہم پورے ہو گئے ہیں تو ابھی تک خدا کی طرف سے کوئی ان کے لیے آزادی، کوئی ان کے لیے مخلصی کا پیغام نہیں. تو لکھا ہے کہ دانیل نے اس نے ٹاٹ اوڑا اور خاک میں بیٹھ کر خداوند کے حضور میں عاجز ہو گیا، انکسار ہو گیا اور خداوند کے حضور میں اس نے فریاد کی. آئیے ہم ڈینیل کی کتاب اس کا 9 باب اور اس کی 30 آیت کی تلاوت کرتے، مطالعہ کرتے ہیں کہ کس طرح دانیل جو ہے وہ خداوند کے حضور میں عاجز ہوتا ہے.
डैनियल की किताब उसका नामा बाब लिखा है 30 आयत में, और मैंने खुदावंद खुदा की तरफ रुख किया और मैं मिन्नत और मुनाजात करके और रोजा रख कर और टाट ओढ़कर और राख पर बैठकर उसका तालब हुआ। हम देखते हैं जैसे खुदावंद ने फरमाया कि तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाक सर बन कर दुआ करें। तो ये हम देखते हैं कि दानियल कहता है कि मैं खाक सर बन गया, खाक में बैठकर मैंने टाट ओढ़ दिया और खुदावंद के हुजूर में मैंने दुआ की और मैं खाक सर हुआ और खुदा का तालिब हुआ। जब ईमानदार लोग, खुदा के लोग जो खुदा के नाम से कहलाते हैं, हालात को इस कदर देखते हैं कि हालात इस कदर नासाजगार हैं, मसाइल जो हैं वो इस कदर बड़े हुए हैं, परेशानी ये है कि मौत और सामने हर चीज जो है वो मुश्किल नजर आती है, तब अगर खुदा के लोग खुदा के हुजूर में आजिज हो जाते हैं, इनकिसार हो जाते हैं, खाकसर बन जाते हैं, तो फिर खुदावंद जो है उनकी दुआ को सुनता है। तो ये हम देखते हैं कि किस कदर मर्द की और सारी कौम जो है वो खुदा के हुजूर में आजिज हो जाती है, इनकिसार हो जाती है, खाक में बैठ जाते हैं, तो फिर खुदावंद जो है वह अपने कहर व गजब को नाजिल करने से बाज आता है और रहम करता है। इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ आजकल जो हम रोज़ों के याम में है, दरअसल सिर्फ फाका करना ही बात नहीं है, बल्कि अपने आप की नफी करना है। यहाँ अपने आप को खाकसार बनाना है, हलीम बनाना है, फरोतन बनाना है। और जब हम ऐसी हालत में अपने खुदा की तरफ रुख करते हैं, रजू करते हैं, तो खुदा हमारी दुआ को सुनता है। जब हम यशायाह नबी का सहीफा पढ़ते हैं तो उसके 57 बाब की 15वीं आयत में भी खुदावंद का कलाम जो है वो हमारी रहनुमाई करता है। यशायाह नबी का सहीफा उसका 57 बाब और उसकी 15वीं आयत। लिखा है, क्योंकि जो आली और बुलंद है और अब्दुल्लाबाद तक कायम है, जिसका नाम कद्दूस है, यूं फरमाता है कि मैं बुलंद और मुकद्दस मकाम में रहता हूं, और उसके साथ भी जो शिकस्ता दिल और फरोतन है, ताकि फरोतनों की रूह को जिंदा करूं और शिकस्ता दिलों को हयात बख्शूं। ये हम देखते हैं कि खुदावंद फरमाता है कि मैं अगरचे बुलंदो बाला हूं और मुकद्दस मकाम में रहता हूं, और उसके साथ भी जो शिकस्ता दिल है, खुदावंद शिकस्ता दिलों के साथ रहता है। और वह कहता है और फरोतन है, ताकि फरोतनों की रूह को जिंदा करूं। जिंदा से मुराद यह है कि वो लोग जो मुर्दा हालत में चले जाते हैं, जिनकी जिंदगी खुदा से दूर चले जाते हैं, जो तारीकी में जिंदगी गुजारते हैं, अगर वो खुदावंद की तरफ रुख करें, अगर वो शिकस्ता दिल हो जाएं, तो खुदावंद कहता है मैं फरोतनों की रूह को जिंदा करूं और शिकस्ता दिलों को हयात बख्शूं। और ऐसे दिल जो शिकस्ता हो जाते हैं, ऐसे दिल जो आजिज हो जाते हैं, ऐसे दिल जो खुदा के हुजूर में फरोतन हो जाते हैं, उनकी रूह को खुदा जिंदा करता है और उनकी जान को बहाल करता है। सो आज बहाली, रेस्टोरेशन के लिए जब पूरी दुनिया के अंदर लोग खाकसारी या रोजा के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, तो जरूरत ये नहीं कि हम सिर्फ जाहिरी तौर पर अपने आप को खाकसार बनाएं, बल्कि खुदावंद ये चाहता है कि हम दिल से खुदावंद की तरफ रजू करें। अगर हम खुदावंद के कलाम को पढ़ें तो लिखा है, खुदावंद कहता है अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करें। बाज़ात हम जाहिरी तौर पर अपने कपड़ों को तो चाक करते हैं, लेकिन हमारे बातन के अंदर कोई तब्दीली नहीं होती, हमारा बातन खुदा से दूर होता है। तो खुदावंद जो है वो ज़ाहिरी पाकीज़गी, ज़ाहिरी खाकसारी, ज़ाहिरी तौर पर जैसे कि हम देखते हैं कि आम मजहबी तौर पर या रवायती तौर पर कलीसियाओं के अंदर जो है वो माथे पर खाक लगा लेते हैं या जिस्म पर खाक लगा लेते हैं। तो इससे वो समझते हैं कि ये हम लेंट के याम में से गुजरे हैं। तो सिर्फ माथों पर खाक लगाना जरूरी नहीं है। अगर आप माथे पे खाक नहीं भी लगाते, अगर आप
خاک اور راک میں نہیں بھی بیٹھتے, اگر آپ ٹاٹ نہیں بھی اوڑھتے, لیکن خداوند جو ہے وہ یہ چاہتا ہے ہمارے دل شکستہ ہوں خداوند کے ظلم, ہمارے باطن کے اندر شکستگی آ جائے, ہمارے دل کے اندر جو ہے وہ حلیمی آ جائے, فروتنی آ جائے. اور ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں تو ہم اپنی ذات کو کبھی بھی حلیم نہیں بناتے, بلکہ ہمارے اندر تو غرور, گھمنڈ, تکبر اسی طرح رہتا ہے, اور ہم ہر ایک بات کا جو جواب دینا چاہتے ہیں. تو جس طرح عام شریعت میں لکھا ہے کہ اینٹ کے بدلے اینٹ, پتھر کے بدلے اینٹ کے بدلے پتھر, یا اس طرح کے ہم رویے کو اختیار کرتے ہیں کہ اگر میرے خلاف کسی نے اینٹ اٹھائی ہے تو میں تو پتھر سے جواب دوں گا. تو یہ ہماری جو ہے عاجزانہ بات نہیں ہے, یا ہمارا خداوند کے ساتھ, یا ہم خداوند کے ظلم میں عاجز اگر نہیں ہوتے, حلیم نہیں ہوتے, فروتن نہیں ہوتے, تو پھر خداوند جو ہے وہ ہماری اس ظاہری حالت کو پسند نہیں کرتا. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی کلیسیائیں جو ہیں انہوں نے روزے رکھنا یا اس کو روایتی نام دے کر انہوں نے اس بات سے انکار شروع کر دیا ہے کہ یہ تو جی صرف مذہبی طور پر ہے, یہ تو صرف روایتی طور پر ہے. اس لیے بہت سے لوگ عام کلیسیاں جو ہے اس بات کو تسلیم نہیں کرتی. لیکن یاد رکھیے, اگر ہم دل سے خداوند کے حضور میں عاجز ہوتے ہیں, یا روزہ رکھتے ہیں, یا خاکسار ہوتے ہیں, تو خداوند کو یہ خاکساری جو ہے پسند ہے. اگر صرف کپڑے ہی چاک کرتے ہیں اور اپنے دلوں کو خدا کے حضور میں چاک نہیں کرتے, یا دلوں سے خداوند کے حضور میں عاجز نہیں ہوتے, تو یہ صرف محض روایت ہے, محض جو ہے وہ مذہبیت ہے. اور خداوند کو ایسے لوگوں سے نفرت ہے. خداوند تو چاہتا ہے, خداوند کہتا ہے, اگر ہم یرمیہ نبی کا صحیفہ پڑھیں تو خداوند کہتا ہے میں تمہارے اندر نیا دل ڈالوں گا, میں تمہارے باطن سے وہ سخت دل جو ہے وہ ختم کرنا چاہتا ہوں, اور تمہارے اندر ایک نیا دل ڈالنا چاہتا ہوں جو گوشتین دل ہے, اور میں تمہارے اندر ایک نیا روح ڈالوں گا جس سے تم میری طرف رجوع کرو گے اور تم میرے آئین کو مانو گے. سو خداوند یہ چاہتا ہے کہ آج ہماری زندگی جو ہے روایتی طور پر خدا کے حضور میں 40 دن کے لیے صرف عاجز نہ ہوں, اور صرف یہ نہیں ہے کہ ہم 40 دن تو روزہ رکھ کر یا یہ سمجھ کے روزے ہیں اور ہر طرح کی پرہیزگاری ہمارے اندر ہو, لیکن ہماری زندگی جو ہے وہ خداوند سے دور ہو. خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم ظاہری طور پر نہیں بلکہ خالص دل سے, خالص نیت سے خداوند کے حضور میں خاکسار ہوں. تو لکھا ہے, تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں. پہلی بات, خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ خاکسار بنیں. پھر دوسری بات, خاکسار بن کر دعا کریں. بعض اوقات ہم ظاہری طور پر تو ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں, لیکن دعا کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. سو اگر ہماری زندگی کے اندر ہماری زندگی دعائیا نہیں ہے, اگر ہم دعا میں نہیں بیٹھتے, اگر ہم خدا کے ساتھ رفاقت نہیں رکھتے, تو یہ سارا کچھ ہے وہ روایتی بن جاتا ہے, اور یہ جو ہے وہ ہمارے لیے بے معنی اور بے مقصد ہو جائے گا. سو خداوند یہ چاہتا ہے کہ نہ صرف ہم حلیم ہوں, نہ صرف خاکسار ہوں, عاجز ہوں, بلکہ خاکسار ہو کر دعا کریں. اگر ہم خاکسار ہو کر دعا کریں تو خداوند کا کلام یہ فرماتا ہے, جب ہم اعمال کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس کے 30 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے بندے پترس نے جب عید پینتیکوست کے روز خداوند کا بندہ جب اس لنگڑے کو شفا ملی اور بہت سے لوگ جو تھے حیران تھے, تعجب کیے ہوئے تھے, تب وہ پترس نے منادی کی اور یسوع مسیح کے تعلق سے سب لوگوں کو بیان کیا کہ یہ یسوع مسیح نے یہ بڑا معجزہ اس کے وسیلے سے ہوا ہے. تب وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پترس جو ہے ایک تعلیم دیتا ہے, لکھا ہے 30 باب کی 19 آیت میں, پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں. سو یہاں عاجز انکسار ہونے سے مراد یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنا, اپنے گناہوں کا اقرار کر کے انہیں چھوڑنا. کلام مقدس میں جب ہم امثال کتاب پڑھتے تو لکھا ہے, اگر ہم اپنے گناہوں کو چھپائیں تو ہم پر رحم نہیں ہوگا, لیکن اگر ہم اپنے گناہ کا اقرار کر کے اسے ترک کر دیں تو ہم پر رحمت ہوگی. کہ وہ جو اپنے گناہ کو چھپاتا ہے کبھی کامیاب نہ ہوگا. وہ شخص جو گناہ کو چھپاتا ہے, توبہ نہیں کرتا, بلکہ صرف ظاہری ہے, اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے. بلکہ لکھا ہے, پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ. توبہ کریں اور رجوع لائیں. صرف زبان سے توبہ نہیں کرنی, زبان سے اقرار نہیں کرنا, بلکہ خدا کی طرف رجوع کرنا ہے.
تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں، گناہ سے خدا کی طرف رجوع ہوتے ہیں، تو پھر ہمارے گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ اور پھر لکھا ہے اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں گے، خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں گے۔ اور 20ویں آیت بڑی قابل غور لکھا ہے، اور اس مسیح کو جو تمہارے واسطے مقرر ہوا ہے، یعنی یسوع کو بھیجے۔ ضرور ہے کہ وہ آسمان میں اس وقت تک رہے گا جب تک کہ وہ سب چیزیں بحال نہ کی جائیں۔ جب تک یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو خدا ریسٹور نہیں کر دیتا، بحالی نہیں ہو جاتی، تب تک یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا ناممکن ہے۔ سو ایماندار کو ہمیشہ اپنے گناہ سے توبہ کر کے خدا کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں اس آیت میں جو ہمارا آج کا کلام مقدس کی جو مرکزی آیت ہے، لکھا ہے تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاک سار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں۔ خاک سار بن کر دعا کرنی اور خداوند کے دیدار کے طالب ہونا ہے۔ اس کا مطلب ہے خدا کے ساتھ ملاقات کے لیے اپنے آپ کو خدا کے حضور میں عاجز کرنا ہے، تاکہ ہماری ملاقات جو ہے وہ خداوند سے ہو جائے، ہم اس کا دیدار حاصل کر لیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کے اندر بڑی آرزو تھی کہ وہ خدا کا دیدار حاصل کرے، اور اس نے کہا ہے خداوند میں چاہتا ہوں کہ میں تیرے جلال کو دیکھوں، لیکن خداوند نے کہا کہ کوئی شخص خدا کو دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کلام مجسم نے اس دنیا میں کلام نے جنم لے کر بیٹے کے روح میں آ کر، لکھا ہے جس نے بیٹے کو دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ سو ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کا دیدار حاصل کر سکتے ہیں۔ یسوع مسیح جو ہماری زندگیوں میں ظاہر ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا تو اس بات کے لیے بڑا فخر کرتا اپنے خط میں، وہ کہتا ہے وہ زندگی کا کلام جسے ہم نے دیکھا، جسے ہم نے چھوا، جسے ہم نے چکھا، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ سو بہت سے لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو دیکھا اور اس کا دیدار کیا، اور اس کے قریب آ کر انہوں نے ہمیشہ کی زندگی پائی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کا کلام جو تھا وہ جب وہ مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا، تو یوحنا بڑے فخر سے کہتا ہے کہ ہم نے اس زندگی کے کلام کو دیکھا، ہم نے سنا، ہم نے اس کے معجزات دیکھے۔ سو جب ہم اس کے دیدار کے طالب ہوتے ہیں تو پھر وہ ہمیں اپنا دیدار بھی کروا دیتا ہے، وہ ہمیں اپنے آپ ہم پر ظاہر بھی کرتا ہے، اور وہ اپنی تمام برکات سے میں نوازتا ہے۔ پھر لکھا ہے اور اپنی بری راہوں سے پھریں۔ یہ بات یہ اصل بات یہ ہے، توبہ کر کے رجوع کرنا ہے، اس کا مطلب ہے بری راہوں کو چھوڑنا ہے، بری راہوں سے باز آنا ہے، بری راہوں کو ترک کرنا ہے۔ اگر ہم اپنی بری راہوں کو ترک نہیں کرتے، برے کاموں کو ترک نہیں کرتے، برے کاموں کو نہیں چھوڑتے، اور ویسے کی ویسی زندگی ہے، اور صرف 40 دن تک روزے اور روزوں کے ایام کا احترام ہی صرف ہماری زندگی کے اندر ہے، لیکن ہم بری راہوں کو نہیں چھوڑتے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں مذہبی طور پر روزے بھی رکھتے ہیں، جھوٹی قسمیں بھی، سب کچھ ہوتا ہے ان کی زندگی میں، لیکن خدا کی قربت اور نزدیکی نہیں ہوتی۔ خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم خداوند کی طرف رجوع کریں، اور خداوند جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی بری راہوں کو چھوڑیں۔ پھر لکھا ہے تو اس کا رزلٹ یا نتیجہ کیا ہے؟ تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کروں گا۔ یہاں لکھا ہے کہ جب ہم خاکسار بن جاتے ہیں اور خداوند سے کے طالب ہو جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، بری راہوں سے باز آتے ہیں، تو پھر خداوند جو ہے کہتا ہے میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا۔ تمہارا خدا جو ہے وہ گناہ معاف کرنے والا خدا ہے۔ اس کا مطلب ہے اکثر لوگ یہ ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گناہ جو ہے وہ معاف نہیں ہوتے۔ انسان گناہ کی حالت میں رہتا ہے اور یہ گناہ کی حالت میں چلا جاتا ہے، اور اکثر جو ہے خدا کی طرف توبہ اس لیے نہیں کرتے، نہیں جی گناہ تو معاف ہی نہیں ہوتے، گناہ تو مٹتے نہیں، ہم تو انسان تو ہے ہی گنہگار، انسان خطا کار ہے، یہ خطا کر سکتا ہے، لیکن وہ طبیعت وہ مزاج خداوند بدل دیتا ہے، جس سے انسان گناہ کرتا نہیں رہتا، بلکہ جب گناہ سے توبہ کرتا ہے زندگی بدل جاتی ہے، نجات آ جاتی ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ خدا کی طرف راغب رہتا ہے، انسان خدا کی طرف رجوع کر لیتا ہے، تو پھر انسان کی طبیعت مزاج کے اندر خدا ایک نئی طبیعت پیدا کرتا ہے۔ جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اب جو مسیح یسوع میں وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ سب نہیں ہوگی۔ جب ہم خدا یسوع مسیح میں آ جاتے ہیں، خدا ہماری پرانی انسانیت کو ختم کر دیتا ہے اور ایک نئی طبیعت، نیا مزاج بنا دیتا ہے،
اور اس کے تعلق سے پولس بھی رومیو خط 12 باب میں دوسری آیت میں کہتا ہے عقل نہیں ہو جانے کے ساتھ اپنی صورت بھی بدلتے جاؤ. خداوند ہمیں فضل دیتا ہے، توفیق دیتا ہے کہ ہماری صورت بھی بدل جائے، ہمارا کردار بھی بدل جائے، ہمارے کام بھی بدل جائیں، اور ہم گناہ کرنے والی فطرت ہمارے اندر سے خدا اسے ختم کر کے ایک نئی فطرت دیتا ہے، ایک نئی طبیعت دیتا ہے، ایک نیا روح ہمارے اندر دیتا ہے، ایک نیا دل ہمارے اندر گوشتن دل ڈال دیتا ہے. اور وہ سنگین دل جو خداوند سے باغیانہ رویہ رکھتا ہے، اس کو خدا دور کر کے ہمارے اندر جو ہے وہ ایک ایسا دل پیدا کرتا ہے جو خدا کی طرف رجوع رہتا ہے. تو لکھا ہے پھر تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا. سو جب ہم خدا کی طرف رخ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، اپنے گناہ سے توبہ کرتے ہیں، خاکسار بن جاتے ہیں، حلیم بن جاتے ہیں، فروتن ہو جاتے ہیں، تو پھر خداوند آسمان سے ہمارے گناہ کو معاف کرتا ہے. آج بہن بھائیوں، خدا کے لوگوں، ایماندار لوگوں، خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم صرف مذہبی طور پر نہیں، روایتی طور پر نہیں، کہ یہ لینٹ کے دن جو ہے ہمارے لیے صرف یہ ہو کہ جی ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہم عاجز ہو گئے ہیں، ہم ماتھوں پر خاک لگاتے ہیں، ہر وقت ہر جمعے کے جمعے خاک لگاتے ہیں، تو یہ ہماری صرف جو ہے وہ ظاہری حالت ہے. خداوند ہمارے باطن کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، اور نہ صرف اس 40 دنوں کے لیے بلکہ خداوند ہمیشہ کے لیے چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ سے خداوند کے حضور میں حلیم ہو جائیں. ہم خداوند یسوع مسیح فرماتا ہے مجھ سے سیکھو میں دل کا حلیم اور فروتن ہوں تاکہ تمہاری جانیں آرام پائیں. اگر ہم آرام چاہتے ہیں، اگر ہم زندگی چاہتے ہیں، اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر بحالی آ جائے، ہماری زندگیوں کے اندر بحالی آ جائے، کلیسیا کے اندر بحالی آ جائے، تو بحالی کے لیے ضروری ہے کہ ہم خداوند کی طرف رجوع کریں. کہ پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور آسمان سے تازگی کے دن ہے. تازگی سے مراد بحالی ہے، بہار ہے، موسم تبدیل ہو جاتا ہے. ہم جانتے ہیں جب خزاں ختم ہوتا ہے، بہار آتی ہے، تو ہر طرف جو ہے وہ ہریالی سی نظر آتی ہے، سرسبزہ شادابی نظر آتی ہے. اور اسی طرح روحانی طور پر بھی ہماری زندگی سے جب گناہ ختم ہو جاتا ہے، گناہ کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، گناہ کا انجام ختم ہو جاتا ہے، خدا میں نئی زندگی دیتا ہے. پرانی انسانی تو خدا ہمارے اندر سے ختم کر دیتا ہے، ایک نئی زندگی دیتا ہے، تو پھر ہماری زندگی کے اندر تازگی آتی ہے. سو خاکسار بننے کا رزلٹ جو ہے وہ ریسٹوریشن ہے، وہ بحالی ہے، وہ کامیابی ہے، وہ خداوند سے برکات حاصل کرنا ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، اس کا رزلٹ یہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے ہماری زندگی خداوند میں ابھی طور پر خالص نہیں ہے اور ہم نے اپنے آپ کو عاجز نہیں کیا. سو آج خداوند چاہتا ہے، خداوند فرماتا ہے تب میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں اگر وہ خاکسار بن کر دعا کریں اور اپنی بری روحوں سے پھریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں، تو میں آسمان سے سن کر ان کے گناہ کو معاف کروں. آج دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں سارے حالات جو ہیں وہ بڑے ہی ہمیں سنگین نظر آتے ہیں. دنیا کے اندر جنگ و جدل ہے، ہر طرف جو ہے وہ خوف و حراست ہے، حالات جو ہے ملکی حالات بھی مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں، مہنگائی ہے، ہر انسان پریشان ہے، بے دل ہے، اور موت اور ایسے حالات نظر آتے ہیں. ان سارے حالات میں آج ہم خداوند کے حضور میں عاجز ہو جائیں، خاکسار بنیں، دعا کریں، خدا کے دیدار کے طالب ہوں، تاکہ خدا ہماری ذات کو بھی بحال کرے، ہماری زندگیوں کو بحال کرے، ہم خدا کی بادشاہ میں داخل ہونے کے قابل ہو جائیں، اور پھر خدا